बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खूबसूरत जहरीली नागिन, एपिसोड नंबर 2। पैदाइश से ही उसके जिस्म में सांपू का जहर दाखिल कर दिया गया था। उसका हसीन वजूद इंसानी और खमीर सांप का था। वो एक खूबसूरत जालिम नागिन बन गई थी। उसकी रगों में खून के साथ जहर भी दौड़ रहा था। उसका महबूब अपनी जहरीली मोहब्बत से दस्तबरदार होने को तैयार न था। मुराद अपनी जगह से उठकर टीवी के पास गया। वहाँ एक कैबिनेट को खोलकर वोडका की एक बोतल और शीशे के 2 जाम निकाले। उन्हें उनके सामने मेज पर रख के रख दिया। लांस बोतल खोलकर अपने और फ्राइड के लिए जाम बनाने लगा। फ्राइड ने अपना जाम हाथ में लेकर चीयर्स कहने के बाद अपनी दास्तान जारी रखी। जब मैं वहां पहुंचा तो पहले उन्होंने मुझे भटका हुआ मुसाफिर समझा। मैंने समझाया कि मैं दांस्ता यहाँ आया हूँ और जहरीले सांपू के मुतालिक अपनी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। वो बड़े खुश हुए। उनके सरदार ने मुझसे मुसाफा किया, मुझे अपने पास बिठाया। पहले तो अपने चंद मतहतों को हुक्म दिया कि वो इसकी बीवी को, जो कि रानी कहलाती थी, वहां से दूर ले जाएं। जब रानी चली गई तो सपेरे सरदार के हुक्म से अपने अपने पटारे उठाकर ले आए। कितने ही जहरीले किस्म के सांप निकाल निकाल कर दिखाने लगे। फिर उन्होंने मुख्तलिफ धुनों पर बीन बजाकर मुझे समझाया कि कौन सा सांप बीन की किस धुन पर मस्त हो जाता है। उसके बाद वो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन उठाकर लाए और मेरे सामने रखे। उन बर्तनों में मुख्तलिफ किस्म के जहर थे। मुराद ने बोर होकर कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे सांपू से दिलचस्पी नहीं है। आप सिर्फ लारा के मुतालिक अहम मालूमात बताएं। फ्राइड ने कहा, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो लारा को समझने के लिए जरूरी है। मसलन वो जो मैंने कहा कि सांपू की नुमाइश से पहले सरदार ने रानी को कहीं दूर भेज दिया था, तो इस बात की भी अहमियत है। तुम जरा सब्र से सुनो। वहाँ मेहमानों की ऐसी हालत तवाज़े की जाती है कि उन्हें खुश करने के लिए अपनी अपनी औरतें पेश करते हैं। मैं उनके सांपू से दिलचस्पी रखता था, उनकी तस्वीरें उतार रहा था और अपने साथ लाए हुए तोहफे उन्हें पेश कर रहा था। इसलिए सरदार ने खुश होकर अपनी रानी मुझे पेश कर दी। दिन गुजारने के लिए मुझे एक फौज की कटिया में भेजा गया तो वहाँ रानी पहले से मेरी खिदमत के लिए मौजूद थी। उसने बुझा हुआ सिलगार दोबारा सुलगाकर एक कश लगाने के बाद कहा, मुराद, तुम नेग्रो हो। ये बात सुनकर नाराज ना होना कि मुझे यहाँ की काली और बदसूरत औरतें पसंद नहीं हैं। रानी उल्टे तवे की तरह स्याह थी। नाक चिपटी, होंठ मोटे मोटे थे। उस पर सितम ये कि उसके सर के बाल मोड़े हुए थे। वो जवान थी, मगर ऐसी जवान औरत को देखकर दिल में शायराना उमंग और चाहत का जज्बा पैदा हो ही नहीं सकता था। कोई सस्ती सी ख्वाहिश भी सुलग नहीं सकती थी। मैंने रानी से कहा, तुम लोगों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। सरदार से जाकर कह दो कि रात गुजारने के लिए मुझे किसी औरत की जरूरत नहीं है। रानी ने स्याह चेहरे पर सफेद दांतों की नुमाइश करते हुए मुस्कुराकर कहा, तोहफा देने वाला ये नहीं सोचता कि मेहमान को उसकी जरूरत है या नहीं। वो तो सिर्फ खलूसे दिल से मेहमान का मान बढ़ाने के लिए मुझे पेश कर रहा है। अगर तुम मुझे कबूल करोगे तो सरदार की इज्जत बढ़ जाएगी और अगर इनकार करोगे तो वो अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा, तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, तुम्हें उसी वक्त जिंदा जला डालेगा। वो मुझे बताने लगी कि इस काली जवानी को ठुकराने के बाद मुझे कैसी कैसी अजियतें पहुंचाई जाएंगी। मेरी बर्दाश्त की आखिरी हद तक मुझे जिंदा रखा जाएगा। उसके बाद मुझे किसी सांप से डसवाया जाएगा या आग के शोलों में झोंक दिया जाएगा। उसकी बातें सुन सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन रोंगटों को सुलाने के लिए मुझे मजबूरन रानी की बात मानना पड़ी। फ्राइड ने बुरा समूह बनाकर वोडके का दूसरा पैक बनाया और एक ही सांस में खत्म कर दिया। फिर उसे मेज पर रखते हुए कहा, उस रात रानी जो कहती रही मैं उस पर अमल करता रहा, मगर मैंने अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर रखा। उसके मुंह से बड़ी अजीब सी बू आ रही थी। उसने भी मुझे मजबूर ना किया। दूसरे दिन मुझे सरदार ने बताया कि वो ऐसी जहरीली औरत है जैसे कि आज लारा हमारे सामने नजर आ रही है। गुज़िश्ता रोज सांपू की नुमाइश करने से पहले उसे वहाँ से दूर इसलिए भेज दिया गया था कि वो बीन की आवाज पर मस्त हो जाती है, फिर मस्ती और गुस्से की हालत में किसी को अपने दांतों से डसना चाहती है। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने पूरी एक रात उस जहरीली नागिन के साथ गुजारी थी। सरदार ने कहा, डरने की बात नहीं, रानी आम हालत में बेजरर होती है।
جب جوان جذبوں کی آندھی چلتی ہے اس وقت صرف اس کے دانتوں سے بچ کر رہا جائے تو اس کے قریب جانے والے کو نقصان نہیں پہنچتا، بلکہ وہ دشمن بننے کی بجائے مہربانی سے پیش آتی ہے۔ میں نے پوچھا مگر یہ زہر کیسے بن گئی؟ یہ خود نہیں بنے بلکہ بنائی گئی ہے۔ ہمارے قبیلے کا یہ دستور تھا کہ ایک نوزائیدہ بچی اور ایک نوزائیدہ بچے کو زہریلی گٹی پلائی جاتی تھی۔ اس گٹی میں زہر کا توڑ کرنے والی جڑی بوٹیوں کا عرق بھی ہوتا تھا۔ جیسے جیسے ان بچوں کی عمر بڑھتی تھی زہر کی مقدار بھی بڑھائی جاتی تھی۔ بچہ جوان ہو کر سردار بنتا تھا اور بچی جوان ہو کر اس کی رانی بن جاتی تھی، مگر اب کسی بچے کو زہریلا بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ پچھلی کئی نسل سے رانیوں کے بطن سے جو زہریلے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوتے آئے ہیں ان کی آپس میں شادیاں کر دی جاتی تھی۔ میں اور میری موجودہ رانی اسی نسل سے ہیں۔ میں حیرانی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر تھا کہ زہریلے بھائی بہن کی آپس میں شادیاں ہو جاتی تھی تاکہ ان کی زہریلی نسل آگے بڑھتی رہے۔ میں نے اسی وقت وہاں سے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ سردار نے کہا کہ میں اور ایک دن ٹھہر جاؤں، دوسرے دن مجھے عزت و احترام سے رخصت کر دیا جائے گا۔ میں اس کی مرضی کے خلاف وہاں سے نکل کر نہیں آ سکتا تھا، لہٰذا ایک دن اور مہمان بن کر رہنا پڑا۔ اس رات بھی رانی میرے بستر پر پہنچ گئی۔ اسے دیکھتے ہی مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ میں بار بار اس کے بھدے ہونٹوں اور چمکیلے دانتوں کو دیکھتا تھا۔ کسی کو معلوم ہو جائے کہ موت کہاں چھپی ہوئی ہے تو وہ اس طرف کبھی نہیں جائے گا، مگر رانی نے زبردستی مجھے اپنی طرف کھینچا اور سمجھایا کہ میں محبت سے پیش آؤں گا تو وہ مجھ پر مہربان رہے گی، ورنہ وہ مجھے ڈھس لے گی۔ مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق میں نے وہ رات بھی کالی جھنت میں گزار دی۔ دوسرے دن وہاں سے کان پکڑتا ہوا رخصت ہو گیا کہ اب کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا۔ یہ تمام حقائق اس کتاب میں درج ہیں۔ فرائڈ نے اپنے لیے تیسرا پیک بنایا، پھر اس کا ایک گھونٹ پیتے ہوئے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ باہر رات کی تاریکی پھیل چکی تھی، ستاروں کی روشنی میں پہاڑوں کا دھندلا سا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ فرائڈ کی یادیں ان پہاڑوں کے پیچھے جھانک رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا میں نے کان پکڑے تھے کہ ادھر کبھی بھی نہ جاؤں گا، مگر انسان کے سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تقدیر جہاں چاہتی ہے اسے کھینچ کر لے جاتی ہے۔ 12 سال کے بعد مجھے ایک سیاح نے بتایا کہ اس قبیلے میں ایک سفید نسل کی لڑکی پرورش پا رہی ہے اور وہ لڑکی میری بیٹی ہے۔ اسے رانی نے جنم دیا ہے۔ میں اس سیاح کی بات کا کبھی یقین نہ کرتا، لیکن اس نے تصویری ثبوت پیش کیے۔ وہ رانی اور لارا کی تصویریں اتار کر لایا تھا۔ ان دنوں لارا 11 سال کی تھی۔ جب میں وہاں گیا تھا تو میں نے بھی رانی اور سردار کی تصویریں اتاری تھی اور اپنی ایک تصویر انہیں دے آیا تھا۔ رانی نے اس سیاح کو میری تصویر دکھا کر بتایا کہ وہ خوبصورت سی لڑکی اس تصویر والے کی ہے۔ اس کے بعد کسی شبے کی گنجائش نہ رہی۔ ثبوت ملتے ہی میرا خون جوش مارنے لگا۔ میں یہ برداشت نہ کر سکتا تھا کہ ہم گورو کی نسل کالو میں پروان چڑھے، اور وہ بھی 1000 زہر آلود ماحول میں۔ یہ بھی پتا چلا کہ میری بیٹی کو زہریلی بنا دیا گیا ہے۔ وہ ہمیشہ نشے کی حالت میں کھوئی سی رہتی ہے۔ بیداری کے وقت بھی یوں لگتا ہے جیسے وہ کھلی آنکھوں سے سو رہی ہو۔ اسے دیکھ کر بڑا ترس آتا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں تڑپ گیا۔ میں نے لارنس سے مشورہ کیا کہ کیا ہم اسے اپنی مہذب دنیا میں لا کر اس زہریلی زندگی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لارنس نے خالی جام میز پر رکھتے ہوئے مراد سے کہا میں نے فرائڈ کی حوصلہ افزائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ اپنے تجربات کے ذریعے میں لارا کے وجود سے زہر کو خارج کر سکوں گا۔ ہم دونوں 10 مسلح جوانوں کو لے کر اس قبیلے میں پہنچ گئے۔ فرائڈ کے پاس شہر خطا کے نایاب زہر مہرے ہیں۔ ہم نے نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا کہ اگر انہیں کوئی سانپ ڈس لے گا تو ان زہر مہروں سے انہیں بچا لیا جائے گا، مگر اس وقت ہماری تقدیر ہم پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ سردار مر گیا ہے۔ تمام وحشی اس کی سمادھنی بنانے کے لیے دریا کے کنارے گئے ہیں۔ اس چھوٹی سی بستی میں عورتیں، بچے اور 2-4 مرد رہ گئے تھے۔ ہم نے وہاں پہنچتے ہی رانی کی کٹیا میں جا کر لارا کو دیکھا۔ پھر فرائڈ نے اس کا مطالبہ کیا۔ ہم پہلے سے جانتے تھے کہ وہ انکار کرے گی۔ اس کا انکار سنتے ہی ایک نوجوان نے رائفل کے کاندھے سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ ہم نے لارا کے منہ پر سختی سے پٹیاں باندھی تاکہ وہ اپنے دانت استعمال نہ کر سکے۔ ایسا احتیاطاً کیا گیا اس لیے کہ بیچاری نہ تو اپنے باپ کو جانتی تھی اور نہ ہی اپنی قوم کو پہچانتی تھی۔ وہ کسی وقت بھی ہمارے لیے زہریلی ناگن بن سکتی تھی۔ بہرحال ہم خلاف توقع اسے بڑی آسانی سے لے آئے۔ اب وہ 18 سال کی ہے۔ ان 7 سالوں میں نے اور فرائڈ نے جن مشکلات کا سامنا کیا ہے ان کی تفصیلات تحریر کی صورت میں موجود ہیں۔ ہم اسے بھی کتابی صورت میں شائع کریں گے۔
ہمیں ان جنگلوں کی طرف سے خطرہ نہیں تھا کیونکہ ہم نے اسے افریقہ سے باہر لے جا کر ایسٹ بورن کی اس لال کوٹھی میں چھپا دیا تھا، لیکن اس اکیلی لڑکی نے ہمارے ہوش اڑا دیے، ہمارا دن رات کا سکون برباد کر دیا۔ شروع میں وہ ایسی زہریلی تھی کہ اسے ہر وقت زنجیروں میں جکڑ کر رکھنا پڑتا تھا۔ اس کے منہ اور ناک سے زہریلی سانسیں نکلتی تھی، قریب جانے سے ہمارا سر چکرانے لگتا۔ فرائڈ نے کہا، میں رانی کے قریب بھی رہ چکا تھا، اس کے منہ سے بھی زہریلی بو آتی تھی مگر وہ قابل برداشت ہوتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے قریب نہیں جا سکتا تھا، وہ اس قدر زہریلی کیسے ہو گئی اور میرا نطفہ ایک زہریلی عورت کی کوکھ میں محفوظ رہ کر کس طرح پروان چڑھا، یہ باتیں حیرت انگیز ہیں۔ لانس نے کہا، یہ باتیں ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں کیونکہ زہریلے نر مادہ سام کے ملاپ سے ان کی زہریلی نسل آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن فرائڈ تو زہریلا نہیں ہے۔ ہماری سمجھ میں یہی بات آتی ہے کہ رانی کے بطن میں لارا کو محفوظ رکھنے کے لیے زہر کا توڑ کرنے والی جڑی بوٹیوں کو استعمال میں لایا جاتا تھا۔ ایسی کچھ جڑی بوٹیوں سے میں واقف ہوں، مگر ایک وجود کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں کس طرح استعمال کیا جاتا ہے یہ اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ لارا کو دیکھ کر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ وحشی زہریلے تجربات میں ہم سے بہت آگے ہے۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لارا کو زہر سے خالی کر کے صحیح معنوں میں انسان بنانے کے تجربات سے گزرتے گزرتے 7 سال گزر گئے۔ وہ ہمیشہ نیند یا نشے کی حالت میں رہتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ زبان میں کچھ بڑبڑاتی رہتی تھی۔ میرے علاج سے رفتہ رفتہ زہر کا اثر کم ہونے لگا تو وہ پچھلی باتیں بھولنے لگی۔ وہ زبان بھی اس کے حافظے سے مٹنے لگی۔ میں نے خاص طور سے یہ کوشش کی کہ اس کے منہ سے زہریلی بو آنا ختم ہو جائے تاکہ دوسروں سے کبھی اس کا سامنا ہو تو لوگ اسے غیر معمولی لڑکی سمجھ کر کسی قسم کا شبہ نہ کریں۔ مسٹر مراد، تم دیکھ چکے ہو کہ اب اس کی سانسوں سے ذرا بھی ناگوار بو کا احساس نہیں ہوتا۔ مراد نے تائید میں سر ہلا کر کہا، ہاں، تمہاری کوششیں کامیاب رہیں، مگر ظاہری حد تک باطن میں وہ اب بھی زہریلی ہے۔ ہاں، ایسا کیوں ہے؟ اگر میں طبی نقطہ نظر سے تفصیلات بیان کروں گا تو تم بور ہو جاؤ گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بلڈ کینسر کے مریض نے خون میں زہر پھیل جاتا ہے، اس کے بدن کا تمام خون نکال کر دوسرا خون دیا جاتا ہے تاکہ وہ کچھ عرصے تک زندہ رہ سکے، پھر ایک خاص مدت کے بعد وہ خون بھی زہریلا ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ زہریلے خون کی تھوڑی سی مقدار جسم کے کسی حصے میں باقی رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے نیا خون رفتہ رفتہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ یہی حال لارا کا ہے۔ میں نے کئی بار اس کا خون تبدیل کیا مگر وہ رفتہ رفتہ پھر زہریلی ہو جاتی ہے۔ بلڈ کینسر کے مریض مر جاتے ہیں، وہ اس لیے زندہ رہتی ہے کہ پیدائشی طور پر اس کی زہریلی ماں کا خون اور جڑی بوٹیاں اپنا اثر قائم رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈھول کی آواز یا بین کی آواز سن کر اس کے زہریلے خون میں ابال پیدا ہوتا ہے۔ ایسے وقت وہ پچھلی زندگی کے دھندلکے میں بھٹکتی ہے اور اپنی مادری زبان میں بڑبڑاتی ہے۔ لانس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک بیڈ روم سے لارا کے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی۔ ڈرائنگ روم میں وہ تینوں اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ بہت دور سے ڈول کی آوازیں جاگ رہی تھی۔ ایک جگہ پہاڑ کی بلندی پر الاؤ روشن ہو گیا تھا۔ رات کی سناٹے میں دھم دمادم کی آوازیں اسے بلا رہی تھی۔ بیڈ روم میں کسی چیز کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ مراد دوڑتا ہوا اس طرف گیا۔ فرائڈ اور لانس بھی اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے بیڈ روم میں آئے۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ لارا تم کہاں ہو؟ دم دمادم بالکنی سے آنے والی آزاد ہوائیں آزاد وحشیوں کا پیغام سنا رہی تھی۔ لارا، مراد نے باتھ روم میں جھانک کر دیکھا، پھر کمرے کے دوسرے دروازے کو دھکا دیا تو وہ باہر کی طرف کھل گیا۔ باہر گھوڑے کی ٹاپیں سنائی دینے لگی۔ گھوڑے کی پیٹھ پر سفید ریشم کی نائٹی لہراتی جا رہی تھی۔ لارا، رک جاؤ، وہ تینوں دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ واپس آ جاؤ لارا، وہ ان کی آواز سے دور جا چکی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے ستاروں کی روشنی کافی نہیں تھی۔ رات کا اندھیرا اسے اپنی آغوش میں چھپاتا جا رہا تھا۔ مراد دوڑتا ہوا استبل سے گھوڑا لے کر آیا اور اپنے گھوڑے پر زین کسنے لگا۔ فرائڈ اور لانس جن گھوڑوں پر آئے تھے اور ان میں سے ایک گھوڑا لارا لے گئی تھی۔ فرائڈ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو کر جانے لگا۔ لانس نے اسے روکا۔ تم نہ جاؤ فرائڈ، رانی تمہاری دشمن ہے۔ مگر وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے جا چکا تھا۔ اسے رانی کی دشمنی کا خوف نہیں تھا، بیٹی کی محبت کھینچ رہی تھی۔ اس کے پیچھے مراد گھوڑا دوڑاتا چلا گیا۔ لارا کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دور نکل گئی ہے۔ فرائڈ راستوں کو پہچانتا تھا۔ مراد کا گھوڑا اس کے برابر آ گیا تھا۔ رات کی کالی چھاتی پر گھوڑوں کی ٹاپیں تیزی سے دھڑکتی جا رہی تھی۔
مراد کو ہوش نہیں تھا کہ وہ کن راستوں سے گزر رہا ہے۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی محبوبہ کو پکارتا جا رہا تھا، لارا میری آواز سنو، لارا واپس آ جاؤ۔ زہر میں بجھا ہوا تیر کمان سے نکل کر واپس نہیں آتا۔ وہ دو پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتے چلے گئے، مہذب دنیا پیچھے رہ گئی۔ وہ پہاڑی بھی گزر گئی جہاں الاؤ روشن تھا۔ مراد کی تڑپتی مچلتی ہوئی پکار سے پہاڑیاں گونج رہی تھی۔ رات کا سناٹا زخمی ہو رہا تھا۔ اے عشق تیرا خانہ خراب، تو زہر میں بجھ کر دلوں میں سلگتا ہے، انسان کو اس کی اپنی تہذیب سے، اپنی دنیا سے دور لے جاتا ہے۔ اس عشق کو کہاں لے جا کر اپنا زہر پلائے گا؟ اچانک کالی رات کے پردے سے کالے کالے وحشی نکلے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ وہ اپنے اپنے نیزے تان کر ان کے قریب آتے چلے گئے۔ اتنی دیر کے بعد مراد اور فرائڈ کو ہوش آیا کہ وہ لارا کو پکڑ کر واپس لانے کے لیے وہاں تک نہیں چلے آئے ہیں۔ مراد کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے چیخ کر کہا، مجھے اس لڑکی کے پاس لے چلو جو اسی طرف آئی ہے۔ جس طرف لارا گئی تھی اب وہ منزل دور نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد رات روشن ہو گئی۔ چاروں طرف مشعلیں جل رہی تھی۔ وحشی مرد، عورتیں اور بچے دور تک نظر آ رہے تھے۔ کتنے ہی مرد بڑے بڑے ڈول بجا رہے تھے۔ عورتیں ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے خوشی سے جھومتی ہوئی کوئی گیت گا رہی تھی، اور لارا ایک اونچے سے چبوترے پر تازہ گھاس کے تحت پر شہزادی کے انداز میں سر اٹھائے گردن اکڑائے بیٹھی تھی۔ وہ رانی بننے کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور عین وقت پر وہاں پہنچی تھی۔ اس کی آمد پر جشن منایا جا رہا تھا۔ مراد نے پوری قوت سے چیخ کر اسے آواز دی، لارا میں آ گیا ہوں، مجھے دیکھو، میں تمہارا مراد ہوں۔ بڑے بڑے ڈول اس سے بھی اونچی آواز میں گونج رہے تھے۔ نکار خانے میں کھوئی ہوئی کی آواز کی طرح مراد کی آواز دب کر رہ گئی۔ لارا رانی کے پاس خاموش بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وحشو نے جب مراد اور فرائڈ کو سامنے دور درختوں سے الگ الگ باندھ دیا تب اس نے سر گھما کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی وہی حالت تھی جو ہوا بیدہ آنکھوں سے مراد کو دیکھتی ہوئی جیسے پہچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ رانی نے اس کے قریب جھک کر پوچھا، کون ہے وہ؟ کیا اس نوجوان کو پہچانتی ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کے اٹھنے اور کھڑے ہونے میں ایک شہزادی کا سا وقار اور غرور تھا۔ وہ مسلسل مراد کو دیکھتی ہوئی چبوترے سے اترتی ہوئی اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ اس کی چال میں شاہانہ تمکنت تھی مگر چہرے پر بدسور معصومیت تھی۔ اس کی آنکھیں پیار کے رشتے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مراد کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ رانی بھی اس کے پیچھے چل کر آئی تھی۔ مراد نے پوچھا، لارا کیا ہوا تمہارے پیار کا وعدہ؟ کیا تم نے اتنی جلدی مجھے بھلا دیا ہے؟ لارا اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کو ٹٹولنے لگی، پھر بڑی نکاہت سے بولی، تم مراد ہو، میرے مراد ہو، میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تمہاری محبت نے مجھے یہاں پہنچایا۔ رانی ماں اسے کھول دو۔ رانی نے پوچھا، بیٹا کیا یہ آزاد ہو کر ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا؟ نہیں رانی ماں، یہ میرا دیوانہ ہے، یہ خود مر جائے گا مگر مجھ پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ میں تمہاری خواہش کے مطابق اسے کھول دیتی ہوں مگر میں اپنی حفاظت کی خاطر اسے کٹیا میں قید کر دوں گی۔ اس کا حکم سن کر چار وحشیوں نے مراد کو رسیوں کی بندش سے آزاد کیا، پھر اسے سامنے والی ایک کٹیا میں لے جا کر بند کر دیا۔ لارا نے اعتراض کیا تو رانی نے اسے سمجھایا کہ جب مراد پر مکمل اعتماد ہو جائے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ کٹیا سرکنڈوس کی دیواروں سے بنی ہوئی تھی، کہیں کہیں سے سرکنڈے ٹوٹ گئے تھے، باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وحشی ہاتھوں میں نیزے لیے کٹیا کے چاروں طرف پہرا دے رہے تھے۔ ہاتھ سے ایک درخت سے فرائڈ بندھا ہوا تھا۔ رانی نے دو وحشیوں کو حکم دیا کہ وہ لارا کو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے دور لے جائے۔ فوراً ہی حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب لارا کو وہاں سے لے جایا گیا تو دو سپیرے بین لے کر آئے اور رانی کے اطراف کھڑے ہو گئے۔ رانی نے فرائڈ کو گھورتے ہوئے کہا، سردار نے تجھے مہمان بنا کر تیری عزت کی تھی مگر تو دشمن بن کر میری بیٹی کو مجھ سے چھین کر لے گیا۔ وہ میری بھی بیٹی ہے، فرائڈ نے کہا۔ تم اسے ناگن بنا چکی ہو، میں اسے انسان بنا رہا ہوں۔ اس معصوم پر رحم کرو۔ تم مجھے مار ڈالو مگر اسے مراد کے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ تمہاری بیٹی اب یہاں کی رانی بننے والی ہے، وہ اب کہیں نہیں جا سکے گی، البتہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ رانی نے سپیروں کو آنکھ کا اشارہ کیا، وہ دونوں بین بجانے لگے۔ ڈول کی آوازیں بند ہوئی، رات کی خاموشی میں بین کی آواز گونجنے لگی۔ رانی آنکھیں بند کیے پہلے اس آواز کو سنتی رہی، آگے پیچھے جھومتی رہی، پھر اس نے آنکھیں کھولی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ رقص کے انداز میں پاؤں اٹھا کر فرائڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ فرائڈ نے چیخ کر کہا، مراد تم کہاں ہو؟ یہ ناگن مجھے ڈسنے آ رہی ہے۔ زہر مہرہ میری جیب میں ہے مگر میرے ہاتھ وہ بندھے ہوئے ہیں، پلیز میری مدد کرو۔ مراد اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے بھاگتا ہوا کٹیا کے دروازے سے باہر نکلا۔
اچانک چاروں طرف سے نیزو نے اسے گھیر لیا۔ فولاد کی چمکتی ہوئی انیاں اس کے جسم کے اطراف چبھ رہی تھی۔ بین کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ رانی مستی میں رقص کرتی ہوئی منہ سے زہریلی سانسوں کے بھپکے چھوڑ رہی تھی۔ وہ سر کو جھٹک جھٹک کر پھنکارتی جا رہی تھی۔ مراد سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ نیزہ برداروں سے گتھم گتھا ہو گیا۔ وہ رانی کے حکم کے بغیر اسے ہلاک نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر ایک پتھر سے ضرب لگائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ اس نے زمین پر گرتے گرتے دیکھا رانی ناگن کی طرح فرائڈ سے لپٹ کر اپنے دانتوں کو اس کی گردن میں اتار رہی ہے۔ فرائڈ نے ایک دل دوست چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد مراد کو کچھ دیکھنے سننے کا ہوش نہ رہا۔ جب ذرا ہوش آیا تو لارا اسے جھنجھوڑ کر آوازیں دے رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ گاز کے ایک آرام دہ بستر پر پڑا ہوا تھا اور ندامت سے کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو مراد، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے جاتے ہی وہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ تم میرے لیے خطرات کا سامنا کرتے ہو اور میں ہمیشہ تمہارے لیے مصیبت بن جاتی ہوں۔ میں ایسی بد نصیب ہوں کہ تمہیں عورت کا پیار بھی نہیں دے سکتی۔ میں کیا کروں مراد؟ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ رانی نے کٹیا میں آ کر کہا، مراد میری بیٹی ابھی نادان ہے، یہ کچھ نہیں سمجھتی، مگر تمہیں سمجھنا چاہیے کہ تم اس زہریلی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکو گے۔ ہم جنون کی حالت میں ہوتے ہیں تو کسی رشتے کو نہیں پہچانتے، اپنی محبت کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ اگر میرے سردار کی طرح تم بھی زہریلے ہوتے تو میں اپنی بیٹی کی خوشی کے خاطر تمہیں داماد بنا لیتی، لیکن تمہارے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ عقل سے کام لو اور یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ۔ مراد نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لارا جیسی بھی ہو میں اسے سینے سے لگا کر رکھوں گا، اس کا باقاعدہ علاج کرواؤں گا، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ رانی نے غصے سے کہا، مجھ سے دشمنی کا انجام تم دے چکے ہو کہ میں نے فرائڈ کو کس طرح ڈھسا، تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ لارا مراد کے سامنے ڈال بن کر کھڑی ہو گئی اور غصے سے بولی، رانی ماں تم اسے دھمکی مت دو ورنہ میں تمہاری دشمن بن جاؤں گی۔ رانی پھنکارتی ہوئی اس کی طرف یوں بڑھی جیسے ابھی اس پر دانت مار کر اس گستاخی کی سے سزا دے گی، مگر پھر اس کے قدم رک گئے۔ لگتا تھا جیسے وہ سمجھ گئی تھی کہ بیٹی اس کا زہر اثر نہیں کرے گا، بلا سپولیے کو سام کیا کاٹے گا، مگر اس کے اچانک رک جانے کی وجہ کچھ اور تھی۔ وہ سر اٹھا کر دور سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی۔ رات خاموشی میں جلد ہی ان آوازوں کی وضاحت ہو گئی۔ دور بہت دور کتنے ہی گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دے رہی تھی۔ رانی تیزی سے چلتی ہوئی کٹیا سے باہر چلی گئی۔ مراد فوراً بستر سے اٹھا۔ رانی باہر جا کر چیخ رہی تھی کہ لارا کی حفاظت کی جائے، شاید دشمن کی ہونے والی رانی کو دوبارہ چھیننے کے لیے آ رہے ہیں۔ مراد کٹیا کے دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ پہلے دو وحشی جھکتے ہوئے دروازے میں داخل ہوئے۔ مراد نے ایک ایک کے نیزے پر ہاتھ ڈال کر اسے زور سے لات ماری۔ وہ دوسرے پر گرا۔ وہ دونوں اس طرح گرے کہ داخلے کا راستہ رک گیا۔ مراد نے ان دونوں کو للکارا، خبردار اندر مت آنا، میں کسی کی جان لینا نہیں چاہتا، اگر کوئی آیا تو مجھے مجبوراً خون کی ہولی کھیلنا پڑے گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی اچانک چاروں طرف سے فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگی۔ عورتیں اور بچے چیخنے لگے۔ وہ چیخیں ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ بہت سے گھوڑے اب کٹیا کے آس پاس دو رہے تھے۔ اسی شور و ہنگامے میں لانس کی آواز سنائی دی، فرائڈ میرے دوست تم کہاں ہو؟ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ گیا ہوں، مجھے آواز دو۔ مراد کے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ دنیا بھر کے زہروں کی پہچان رکھنے والے کو ایک عورت کے زہر نے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، لانس تمہارے دوست کو رانی نے ہلاک کر دیا ہے، ہماری مدد کرو، ہم اس کٹیا میں ہیں، میں رانی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لانس پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، تم باہر آ جاؤ، اب یہاں خطرہ نہیں ہے۔ مراد لارا کا ہاتھ پکڑ کر کٹیا سے باہر آیا۔ باہر کتنے ہی وحشی مردہ پڑے تھے۔ ان کی عورتیں اور بچے ایک طرف سہمے کھڑے تھے۔ لانس رانی کو رائفل کے کندھے سے مار کر زخمی کر رہا تھا۔ وہ اسے تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ چاروں طرف رائفل برادر نیگرو گھوڑوں پر سوار تھے۔ کسی بھی وحشی کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ رانی کو موت کی سزا سے بچا سکتا، مگر لارا مراد سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چیختی ہوئی لانس کی طرف بھاگی، چھوڑ دو میری رانی ماں کو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنے دانت کچکچاتی ہوئی ایک دم سے لانس کے قریب پہنچ گئی۔ لانس اگر ذرا بھی غافل ہوتا تو لارا جنون کی حالت میں اسے ڈس لیتی۔ وہ فوراً ہی اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا۔ لارا فرش پر اپنی ماں کے پاس گر پڑی۔ لانس پر بھی جنون طاری ہو گیا تھا۔ اس نے لارا کو بھی مارنے کے لیے رائفل کا کندھا اٹھایا۔ مراد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ یہ بیچاری معصوم ہے۔ وہ معصوم غصے سے تلملاتی ہوئی اٹھی، ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی پھر لانس کی طرف بڑھی۔ مراد نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے روکا تو اس نے دانت کچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ پر منہ مارا۔
مراد نے فوراً ہاتھ ہٹایا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو سختی سے جکڑ کر پوچھا، لارا کیا تم مجھے ڈھسنا چاہتی ہو؟ میں تمہارا مراد ہوں۔ مگر وہ کسی مراد کو پہچان نہیں رہی تھی، صرف اپنے غصے کو پہچان رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ مراد کی خاطر اپنی رانی ماں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئی تھی، مگر جب غصے کا زہر دماغ پر چڑھتا تھا تو وہ صرف زہریلے رشتوں کو یاد رکھتی تھی، پیار کے رشتے بھول جاتی تھی۔ وہ جھنجھلا کر مراد کی مٹھی سے اپنے بالوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لارنس نے ایک گھونسا اس کی کمپٹی پہ رسید کیا، اس کی جدوجہد ایک دم سے سر پر پڑی، اس کا سر چکرایا، پھر وہ غافل ہو کر مراد کے بازو میں جھول گئی۔ لارنس نے غصے سے کہا، مراد یہ لڑکی بے حد خطرناک بن گئی ہے، اس سے انسان بننے کی توقع فضول ہے، اسے بھی یہیں ختم کر دو۔ بکواس مت کرو، مراد نے کہا، یہ غصے میں ہمیں ہلاک کرنا چاہتی ہے، غصے میں تم بھی اسے مار ڈالنا چاہتے ہو، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ غصے کا زہر تو ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، پہلے تو اپنے اندر کا زہر ختم کرو۔ وہ لارا کو دونوں بازو میں اٹھا کر ایک گھوڑے کے پاس آیا۔ لارنس اسے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا، وہ ان کی مدد کے لیے ٹانگا نکا کے نیگرو نوجوانوں کو لے کر آیا تھا۔ یہ نیگرو ہر حال میں مراد کی حمایت کر سکتے تھے، اگر انگریز کے حمایتی ہوتے تو لارنس اس وقت مراد کو بھی ٹھکانے لگا دیتا۔ مراد نے گھوڑے پر سوار ہو کر کہا، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ دوسرے قبیلے کے لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ زخمی رانی نے کانپتے کانپتے کہا، میری بیٹی کو مت لے جاؤ، میری بات مان لو ورنہ پچھتاؤ گے، یہ زہریلی ناگن بن چکی ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی لارنس نے اسے گولی ماری، پھر وہ اپنے گھوڑے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ان سب نے احتیاطاً پہلے چاروں طرف فائرنگ کی، پھر گورو کی ایڑ لگا کر مہذب دنیا کی طرف لوٹ گئے۔ مراد ایک ہاتھ سے لگام اور دوسرے ہاتھ سے لارا کو تھامے ہوئے تھا، وہ اس کے کندھے پر لدی ہوئی تھی، گھوڑے کی تیز رفتار سے وہ ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ لارا کا سر اس کے شانے پر ادھر سے ادھر جول رہا تھا اور اس کے ادھ کھلے رس برے یا زہر برے ہونٹ بار بار اپنے محبوب کی گردن تک پہنچ رہے تھے۔ گھوڑے تیزی سے آگے بھاگ رہے تھے، رات تیزی سے پیچھے جا رہی تھی۔ لارنس ستاروں کی روشنی میں لارا اور مراد کو دیکھتا جا رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ لارا کے زہر کے باوجود اگر اس کا زہر مراد کی گردن میں اتر جائے تو کیا ہوگا؟ وہ لڑکی اپنے باپ کی ہلاکت کا باعث بنی تھی، اب محبوب کے اندر زہر بن کر کب اترے گی؟ مراد کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی تو اسے پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ زہر کا مزہ چکھنے کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ عشق کا زہر کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کے بعد وہ مراد کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ نیگرو نوجوان دوسری صبح آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلے گئے۔ لارنس مہمان کی حیثیت سے مراد کی کوٹھی میں رہ گیا، اس لیے بھی وہاں رہ گیا کہ اسی رات وہ اس زہریلی ناگن کو کچل دینا چاہتا تھا۔ اس ناگن نے اسے 7 سال سے پریشان کر رکھا تھا۔ اتنی پریشانیوں کے بعد اس کا باپ بے موت مر چکا تھا، اب وہ زندہ رہ کر کسی دن اسے بھی خلا کر سکتی تھی، مگر اس ناگن کو کچلنے سے پہلے مراد کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ وہی اس ناگن کو لال کوٹھی سے نکال کر وہاں لے آیا تھا۔ اس کے ذہن میں پلاننگ تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، وہ بار بار مراد کی خواب گاہ میں جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ لارا ہوش میں آ گئی تھی اور اب مراد کے سینے پر سر رکھے پھر ایک بار معافی مانگ رہی تھی۔ میں کیا کروں مراد، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، تم کہتے ہو کہ میں تمہیں ڈسنا چاہتی تھی، تمہاری قسم مجھے کچھ بھی یاد نہیں، اب تمہاری باتیں سن کر جی چاہتا ہے کہ ابھی مر جاؤں، میں تمہاری دشمن بن کر زندہ نہیں رہوں گی۔ نہیں لارا، تم میری دشمن کبھی نہیں بن سکتی، غصے میں تو سبھی ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں، میں یہی کوشش کروں گا کہ تمہیں کسی بات پر غصہ نہ آئے۔ پھر وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، میں بہت تھک گیا ہوں، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، آؤ میں تمہیں سلا دیتی ہوں۔ وہ سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں اپنی مہروتی انگلیاں پھیرنے لگی۔ لارنس دیکھ رہا تھا، مراد کی آنکھیں نیند میں ڈوب رہی تھی، اس کا ذہن بھی صبح تک اس دنیا سے غافل ہونے والا تھا۔ اس نے اپنی ٹیچی سے ایک کیس ریکارڈر نکالا، اس کے تار کو سوئچ بورڈ سے منسلک کیا، پھر اس میں اپنی پسند کا ایک کیس لگا دیا۔ لارا اپنی حابیدہ محبوب کو بڑے پیار سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پیار کے جوت سے جگمگا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے جھک کر اپنے محبوب کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، لارا کی جان، جی چاہتا ہے کہ تمہیں سر سے پاؤں تک چوم لوں، مگر میں اپنے زہر سے ڈرتی ہوں۔ نہیں، میں اپنے دل پر پتھر رکھ لوں گی مگر تمہیں ایسا نہیں کروں گی۔ اس کے بڑبڑانے کے دوران اچانک اس کے ذہن کو جھٹکا لگا، کہیں سے بین کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ جھٹکا کھا کر اپنے محبوب سے دور ہو گئی، بستر سے اتر کر فرش پر آ گئی۔ بین کی آواز جادو جگا رہی تھی، وہ سحر زدہ ہو کر جھومنے لگی۔ آہستہ آہستہ لارنس کے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، مگر لارنس نے دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد کیس ریکارڈر کو آن کیا تھا۔ وہ دروازے سے اپنے سر کو ٹکرانے لگی، جب دروازہ کھل نہ سکا تو وہ غصے میں پلٹ کر خوابگاہ میں واپس آئی۔
بین کی آواز لمحہ بلمحہ سحر پھونک رہی تھی اور اس کے روئے روئے میں مستی جگا رہی تھی۔ مراد سو رہا تھا، ناگن جاگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اب نیلی جھیل جیسی نہیں تھی، ان میں وحشت ناچ رہی تھی۔ بین کی سریلی لے پر اس کے بدن کی ڈالی لچک رہی تھی، ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ وہ جنون کی حالت میں سانسوں کے بھپکے چھوڑتی ہوئی اور پھنکارتی ہوئی مراد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اے محبتیں جاگ، زہر کی آندھی جا رہی ہے، نفرت کی بین بج رہی ہے، سونے والے سوتے ہی رہ جاتے ہیں۔ ابھی وہ اپنی زلفوں کی سائے میں محبوب کو پیار سے سلا رہی تھی، عقیدت سے اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ اب دوسرے ہی لمحے میں اس پھول بدن کا مزاج بدل گیا تھا۔ اب وہ غفلت سے اسے چوم کر زہر کی چھاؤں میں سلانے آ رہی تھی۔ بین کی آواز مدو جزر کی طرح اترتی چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بستر پر چڑھ گئی، مراد کی گردن پر جھک گئی، پھر سانس کے ایک بھپکے کے ساتھ اس کے دانتوں نے محبت کے اعتماد کو ڈس لیا۔ زہر کی جلن سے مراد کی آنکھیں کھل گئی، مگر دیر سے کھلی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ آواز مر گئی۔ آخری دم اس کے دیدے اپنے محبوب کو شکایتی ابھری ہوئی نظروں سے دیکھتے ساکت ہو گئے۔ خوابگاہ میں سناٹا چھا گیا۔ بین کی آواز بھی مر چکی تھی۔ لارا کا سر اپنے محبوب کے سینے پہ ڈھلک گیا تھا۔ یہ وہی سینہ تھا جہاں اسے آرام ملتا تھا۔ اب بھی وہ آرام سے وہاں سر رکھے ہوئے تھی۔ اس کا دماغ پرسکون ہو رہا تھا۔ وہ زہریلی دنیا سے واپس آ رہی تھی۔ پھر آنکھ کھلتے ہی وہ چونک کر اپنے محبوب کو دیکھنے لگی، مگر اس کے جسم پر زہر کے اثرات بتا رہے ہیں کہ اب وہ اس کی آواز نہیں سنے گا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگی۔ کیا یہی محبت ہے؟ جس نے مجھے پیار دیا میں نے اسے زہر دیا، جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اسے مار ڈالا۔ میں محبت کے قابل نہیں ہوں، میں ایک زہریلی ناگن ہوں۔ کوئی مجھے کچل ڈالے تو اچھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر پچھتاوے کے آنسو کسی کو زندگی نہیں دے سکتے تھے۔ اس کی نظریں اپنے محبوب کی گردن پر گئے، وہاں اپنے ہی دانتوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ اس نے جھک کر اسے ہاتھوں سے چھو کر دیکھا، پھر نہ جانے اسے کیا سوجی یا قدرت نے کیا سکھایا کہ اس نے اپنے ہونٹ اس نشان پہ رکھے، وہ اپنا ہی زہر چوسنے لگی۔ لاش کی پیشانی پر شکنیں پڑی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب وہ ناگن اپنے ہونٹوں سے زہر مہرے کا کام لے رہی ہے، مگر اس کی جرت نہ ہوئی کہ وہ خوابگاہ میں پہنچ کر اسے عمل سے روک لیتا۔ اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا۔ وہ غصے میں اس کی طرف پلٹ سکتی تھی، اسے گولی کا نشانہ بنا کر قانون کی گرفت میں بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ تماشا دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ زہر چوس رہی تھی اور ایک طرف تھوکتی جا رہی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک بھی وقت کے ایک ایک لمحے کو تھوکتے ہوئے گزر رہی تھی۔ بند گھڑی کو دوبارہ چابی دی جائے تو اس کی دھڑکنیں واپس آ جاتی ہیں۔ مراد کا دل ہولے ہولے اپنی دھڑکنوں کو یاد کرنے لگا، ہولے ہولے سانس آنے لگی۔ موت کے اندھیرے میں زندگی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ بڑی تعداد کے بعد اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو تمام منزل دھندلایا ہوا تھا۔ کوئی اس کے بستر کے پاس کھڑا تھا، وہ پیکڑے دھندلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ لارا وہاں سے پلٹ کر الماری کے پاس جا رہی تھی۔ اس نے الماری کو کھولا، دراز کو کھولا، اس میں سے ہاتھ بھر کر چاقو نکال کر اسے بھی کھولا، پھر اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اس کے قریب آئی اور آنسو کی دھندلاہٹ میں سسکیاں لیتی ہوئی کہنے لگی، میرے محبوب، جب سے تم ملے میں پیار کی ایک بوند کے لیے ترس رہی ہوں۔ تم میرے لیے جان دے سکتے ہو مگر اپنے لب میرے لبوں کے قریب نہیں لا سکتے۔ تم بھی مجبور ہو، میں بھی مجبور ہوں۔ اب میں سمجھ گئی ہوں کہ زندہ رہوں گی تو پھر کسی نہ کسی دن بھی ناگن بن کر اپنے ہی پیار کو ڈس لوں گی۔ اس نے چاقو کی نوک اپنے سینے پر دھڑکتے ہوئے دل کی جگہ رکھی۔ میں یہ الزام نہیں اٹھانا چاہتی کہ میرے زہریلے زہر نے تمہیں مار ڈالا۔ ہاں، یہ الزام خوبصورت ہے کہ ایک پھول بدن کے زہر نے مار ڈالا۔ اس نے ایک جھٹکے سے چاقو کے پھل کو دستے تک اپنے دل کی دھڑکنوں میں اتار لیا، پھر آہستگی سے جھکتی ہوئی فرش پر ڈھلک گئی۔ مراد کے وجود سے زہر کی دھند چھٹ گئی تھی، مگر نگاہوں کے سامنے اب بھی ہلکی ہلکی سی دھندلاہٹ باقی تھی۔ ذہن صاف نہیں ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید یہ سب ایک خواب ہے۔ بیدار ہوتے ہی اس کی معصوم محبوبہ اس کے سینے سے آ کر لگ جائے گی۔ لارا، لارا مجھے بیدار ہونے دو، لارا مجھے بیدار ہونے دو۔